किस्त नंबर 56। पिछली किस्त में मैं वो वाक़यात बता रहा था इंडिया पहुंचने के बाद हमारे साथ क्या हुआ। तो अगले दिन यानी 14 अप्रैल 2004 को सुबह सुबह 6 बजे हमारे कमरे में फ़ोन आ गया रिसेप्शन के थ्रू कुंदन लाल जी का। उन्होंने कहा कि जी आप उठ गए हैं। भाई हम 6 बजे बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आप जो है तैयार हो जाएं, तो श्याम सुंदर आ रहे हैं, वो आपको लेकर हमारे पास आएंगे। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि जब पाकिस्तान से माइग्रेट करके ये पहुँचे हिंदुस्तान, तो सबसे पहले कुंदन लाल जी और उनकी फैमिली ने जो अंदरून शहर है मटिया महल के साथ ही एक बाज़ार मुल्क है जिसको चितली कब्र कहते हैं, तो इन्होंने अपनी रिहाइश चितली कब्र में रखी और ये मुद्दतों वहाँ क़याम पजीर रहे चितली कब्र में। उसके बाद जैसे जैसे नई कॉलोनियाँ बनती हैं शहर से बाहर, तो इन्होंने म्योर विहार नामी एक, म्योर विहार कहते हैं मोर कॉलोनी, तो म्योर विहार में एक फ्लैट ख़रीद लिया और ये अपना चितली कब्र से वहाँ म्योर विहार मुंतकिल हो गए। और अपनी जो इन्होंने दुकान यानी वो जो इनका आबाई पेशा था ज़रगर, वो इन्होंने लक्ष्मी नगर एक इलाका था जमुना पार का इलाका, तो जमुना पार के इलाके लक्ष्मी नगर में इन्होंने वो ज़ेवरात की दुकान खोल ली जिसका नाम था अरोड़ा ज्वेलर्स। अब भी होगी वो अरोड़ा ज्वेलर्स, और वो अमूमन इनका बड़ा बेटा महेश अरोड़ा चलाता था। तो या ये ख़ुद भी वहाँ बैठे रहते थे। साथ ही इन्होंने लक्ष्मी नगर में एक और छोटा सा कारोबार खोल रखा था जिसे यानी वो जो प्राइस बॉन्ड और पर्ची सिस्टम का कोई कारोबार था, जिससे इनको वो इनके बकौल उस ज़माने में 60-70 हज़ार रुपया माहाना मिल जाता था, और उसमें इनकी मदद करते थे इनके दो, एक तो इनकी बीवी थी मगन मूर्ति, श्रीमती मगन मूर्ति, और दूसरा इनके वही वो चचाजाद भाई श्याम सुंदर जी, उस कारोबार में वो इनकी मदद करते थे। तो इन्होंने कहा कि आप तैयार हो, कुंदन लाल जी ने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आप तैयार होकर बैठें, श्याम सुंदर आपको लेने आ रहा है। तो मैंने कहा जी अभी तो हम उठे भी नहीं है, नाश्ता नहीं किया। इन्होंने कहा ठीक है, मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ, वो 1 घंटा लेट आ जाएगा, बहरहाल आप तैयार हों। तो लिहाजा हमने जल्दी जल्दी उठकर तैयारी की, शेव शू कपड़े ये वो इस्त्री, और तैयार हो गए हम। और तैयार हो के हमने होटल से ही नाश्ता मंगवाया, और हल्का फुल्का नाश्ता, वही डबल रोटी अंडे वगैरह जो कुछ था वो इस होटल से मिल जाता था। यानी हल्का फुल्का नाश्ता या स्नैक्स टाइप चीज़ें वो इस बम्बे ओरिएंट से मिल जाती थी। खाना खाना हो तो आप सामने वहाँ जाएं अपना करीम होटल में। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप तैयार होकर बैठें, क्योंकि वो आपका वीज़ा एक्सटेंड कराना है, तो आप जल्दी से जनाब मेरे पास पहुँचे, फिर हम चलेंगे वीज़ा एक्सटेंड कराने के सिलसिले में। तो वही हुआ, थोड़ी देर बाद वो आ गए श्याम सुंदर, और उन्होंने हमें वो पैदल ही आए थे। उनका घर करीब ही था चितली कब्र में ही। चितली कब्र में एक मोहल्ला था, मोहल्ला काजियाँ, कटरा काजियाँ, उसमें वो रहते थे, कटरे में। तो वो होगा तकरीबन 1 किलोमीटर हमारे होटल से, तो वो पैदल ही हमारे पास आ गए। फिर हम तीनों एक रक्शे में बैठकर लक्ष्मी नगर पहुँचे। लक्ष्मी नगर वहाँ कुंदन लाल जी आए बैठे थे अपनी दुकान पर, अरोड़ा ज्वेलर्स पर।
اور وہاں انہوں نے پھر وہ ہمیں لے گئے اپنی وہ جو ان کی دکان تھی بڑی، جس میں وہ کاروبار ہوتا تھا بانڈز کا اور دوسرا کاروبار ہوتا تھا، تو بانڈز اور پرچی سسٹم کا کوئی کاروبار پاکستان میں بھی کسی زمانے میں بڑا مشہور تھا یہ، لیکن ان دنوں بہرحال یہ کاروبار بھی وہ کرتے تھے۔ تو وہاں انہوں نے ان کے اس دفتر میں کوئی 7-8 لوگ جمع تھے، بوڑھے سارے، کوئی 65 کا ہے، کوئی 70 کا ہے، کوئی 75 کا ہے، بہرحال 60 سے سب ہی اوپر تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے لوگ سرائکی اسپیکنگ ہیں، اور کندن لال جی نے ان کو ہم سے ملانے کے لیے صبح سب کو نیند سے جگا کر وہاں اپنی دکان میں جمع کیا ہوا ہے۔ خیر وہاں چائے کا دور چلا، اور تھوڑی دیر بعد وہ کندن لال جی مجھے اور میری بیوی کو لے کر بازار میں پیدل چلاتے ایک گلی سے دوسری گلی سے تیسری گلی، چوتھی گلی میں جا کے جناب ایک لیڈی ڈاکٹر کا کلینک آیا۔ شاید اس سے انہوں نے فون پر بات کر لی تھی، تو کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ وہاں گئے تو اس سے ہم نے میڈیکل سرٹیفکیٹ لیا۔ شو یہ کیا گیا کہ ان کی بیوی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، جس کی وجہ سے یہ سفر کرنے کے ناقابل ہیں، ہلنے جلنے کے، لہٰذا ان کو 10 دن کمپلیٹ بیڈ ریسٹ دیا جاتا ہے۔ اس 10 دن کا اس نے ہم سے 1000 روپیہ لیا، جو کہ کام پاکستان کے انارکلی میں 100 روپے میں ہو جاتا، اور وہاں انہوں نے 1000 روپیہ ہندوستانی، جو کہ 1300 پاکستانی، ان دنوں ریٹ تھا 1.30 پیسے پاکستانی روپے اور 1 روپیہ انڈیا کا، تو 1300 روپے اس نے پاکستانی ہم سے لیے اس زمانے میں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2004 کی، تو 16 سال پہلے کی۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا، میں نے کہا جی 1 ہفتے کا تو ہمارا ویزا ہے، اگر آپ اس پر ڈیٹ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ پر 1 دن پہلے کی ڈالیں، یعنی جب ہمارا ویزا ختم ہو رہا ہے 14 سے 21 تک ہمارا ویزا ہے، تو آپ 20 کی ڈیٹ اس پر ڈالیں، 20 اپریل 13 اپریل سے 20 اپریل تک یا 21 اپریل تک ہمارا ویزا تھا، تو میں نے کہا آپ اس پر 20 تاریخ ڈالیں میڈیکل سرٹیفکیٹ پر۔ بہرحال وہ سرٹیفکیٹ لے کر ہم گھر آ گئے، گھر نہیں آئے بلکہ وہیں دکان پر گئے جہاں وہ سارے بزرگ جمع تھے، سارے عمر رسیدہ لوگ، بڈھے، تو ان میں ہم بیٹھے، پھر چائے کا دور چلا، اور میں نے ان سے کہا کہ جی ویزا ایکسٹینڈ کرانا پھر ابھی تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے، تو بلکہ کندن لال جی نے کہا، کندن لال نے ایک اور شخص ہے ان کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ وہ میرے ساتھ وہاں جائیں، اور جا کے جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس لیڈی ڈاکٹر کا نام رنجنا سکسینہ تھا، تو یہ طے پایا کہ وہ ہم جو ہے یہ ہفتہ ویزے والا تو گزار لیں، تو جب آخری دن رہتا ہوگا تب ان کے دفتر جائیں گے اور ویزا ایکسٹینڈ کرائیں گے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے معلوم ہوا کہ کندن لال نے ہماری سیر و تفریح کے لیے ایک عجیب و غریب انتظام کیا ہے، اور وہ انتظام یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹویوٹا ہائس کرائے پر منگوائی ہوئی تھی، کرائے پر تھی یا کسی دوست کی تھی یا کسی جاننے والے کی تھی، یہ ہمیں علم نہیں ہے، اور ایک ویڈیو فوٹوگرافر کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا، جو اس زمانے میں بڑے کیمرے، اتنا لمبا کیمرہ جو ہوتا تھا وہ لے کر، وہ جس طرح شادی بیاہ میں وہ کیمرے استعمال ہوتے تھے، اس طرح کا وہ ویڈیو فوٹوگرافر بھی آیا بیٹھا ہو، اور پتہ یہ چلا کہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ کمپنی کر رہے ہیں اور ہمیں سیریں کرائیں گے دلی کی اہم جگہوں کی۔ میں تو بڑا پریشان ہو گیا کہ ایک عورت ہمارے ساتھ، میری بیوی جوان جہان بیوی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جناب سارے بڈھے 60-65 برس کے بڈھے اس میں شریک ہو جائیں گے،
تو مجھے بڑی یعنی شرم سی محسوس ہو رہی تھی کہ بیوی کے ساتھ میں کیسے ایک ہی ویگن میں ہم بیٹھیں گے، اور یہ 7-8 لوگ ہیں، ایک 8واں فوٹوگرافر تھا۔ تو بہرحال دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا ان سے درخواست کروں کہ آپ یہ فوٹوگرافر اور صرف مجھے اور میری بیوی کو بھیج دیں، آپ زحمت نہ، بلکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ زحمت نہ کریں، تو لیکن انہوں نے کہا جی یہ ہمارے لیے عین سعادت ہے، آپ ملتان سے تشریف لائے، اور اب ہمارے لیے تو ملتان کی مٹی اور ملتان کا آدمی سونے کے برابر ہے، تو ہم تو آپ کو بھگوان سمجھ کر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ ہمیں نہ روکیں۔ اس کے بعد جناب پھر ایک لمبا قصہ ہے کہ وہ ہمیں کہاں کہاں لے کر گئے، جن میں سے کچھ چیزوں کے نام مجھے اب یاد ہیں، جیسے درگاہ مٹکا پیر، ایک مٹکا پیر کی درگاہ تھی، دہلی میں بہت مشہور ہے، اور درگاہ مٹکا پیر اور اپو گھر کے، یعنی یہ 2 جگہ پھر ہمایوں کا مقبرہ جو کہ دہلی کی بہت شاندار یادگار ہے، وہاں وہ لے کر گئے ہمایوں کے مقبرے پر، اور اس کے بعد وہ ہمیں مقبرہ مرزا غالب کے مقبرے پر لے گئے۔ مرزا غالب کے مقبرے کے ساتھ ہی حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار تھا، وہاں ہم گئے، وہاں امیر خسرو کا مزار بھی ہے، وہاں بھی ہم نے سلامی دی۔ اس کے بعد وہیں کچھ ایک بادشاہ احمد شاہ گزرا ہے ہندوستان کا، اس کا مقبرہ ہے، اور اورنگزیب کی ایک بہن کا مقبرہ بھی وہاں تھا، زیب النساء شاید اس کا نام تھا۔ بہرحال وہ پورے اس احاطے میں بہت سارے مقابر بھی ہیں، اور وہاں ایک باولی ہوتی ہے پانی کو ذخیرہ کرنے کا تالاب، بہت گہرا اور بڑا، تو وہ باولی بھی بنی ہوئی تھی وہاں بھی، یعنی اس کو باولی نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔ بہرحال وہاں بھی کافی دیر ہم پھرتے رہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں مہرولی لے گئے۔ مہرولی جو ہے وہ دلی کا ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اور پرانی دلی یعنی ایک اور پرانی دلی ہے، وہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار ہے۔ تو مہرولی میں وہاں وہ لے گئے، قطب مینار لے گئے جہاں التمش کا مزار ہے، قطب مینار ہے، علاء الدین خلجی کا مزار ہے، اور ایک اور اہم مزار ہے جس کو امام ضامن، یعنی سارے یہ ہندو بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں امام ضامن کو، امام ضامن کا مزار بھی اسی قطب مینار کی جو ہے باؤنڈری کے اندر واقع ہے، اور ایک فولادی ستون ہے جس کے گرد گرد اگر آپ کی بائیں اس کو اپنی انگلیوں کو چھو لیں تو پھر آپ خوش نصیب لوگ تصور ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری جگہوں پر انہوں نے ہمیں سیر کرائی، اور اس کے بعد تقریباً سپہر کا وقت گزر چکا تھا، کوئی شام کا وقت تھا، اور ہم تھکن سے چور ہو گئے تھے۔ تب انہوں نے آ کر ہمیں دریا گنج کے اس پل کے پاس اتارا جہاں سے آگے بس نہیں جا سکتی، ویگن، کار اور اس طرح کی کوئی چیز یعنی سواری نہیں جا سکتی سوائے سائیکل رکشہ کے یا پیدل۔ تو وہاں سے جامع مسجد یا ہمارا ہوٹل جو ہے وہ ہوگا تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر، تو وہ پھر وہاں وہ ہمیں اتار دیا کرتے تھے، تو وہاں سے پھر ہم پیدل جاتے کیونکہ آگے سواری کا جانا ممنوع تھا۔ تو بہرحال طے یہ پایا کہ آج رات کا ڈنر ہم کندن لال جی کے گھر کھائیں گے، اب ہم ہوٹل جا کر 1-2 گھنٹے آرام کریں، اس کے بعد شام کو وہ شیام سندر ہمیں لینے آ جائیں گے، اور پھر رات کا جو کھانا ہے ڈنر جو ہے وہ ہم کندن لال کے گھر کریں گے۔